अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल इंतहाए इश्क आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। आज का पार्ट बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल होने जा रहा है, तो चलते हैं पार्ट नंबर 42 की जानिब। तभी एकदम दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो झट से उठी और पलटकर कैनवस के सामने खड़ी हुई। सामने दरवाजे के सामने पास हाशिम खड़ा था। दरवाजे खुलने से वो पहचान गई थी कि हाशिम ही होगा, क्योंकि छोटी पठानी या कोई और होता तो वो दरवाजे पर दस्तक देते थे। हाशिम को देखकर नाजली अच्छे से पेंटिंग के सामने खड़ी हुई थी और उसके लिए पेंटिंग दिखाई न दे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो चाहती थी कि हाशिम यहाँ से चला जाए और ताकि ये पेंटिंग वाला राज राज ही रहे। हाशिम ने कदम आगे बढ़ाए तो नाजली झट से बोली, रुक जाए। हाशिम खैरत से रुककर उसे देखने लगा। क्या हुआ? उसने इर्द गिर्द देखा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं, पर सब नॉर्मल था। आप बाहर जाएं, मैं भी बाहर आती हूँ। फिर बात करते ही उसने नर्वस अंदाज में हाथों को मसल कर कहा, अच्छा। हाशिम ने अच्छा को लंबा खींचा और फिर मशकूक नजरों से नाजली को देखा कि कोई तो गड़बड़ जरूर है। वो कदम उठाता आगे बढ़ा और नाजली के वजूद में बेचैनी फैली। हाशिम, आप जाए, मैं आकर बात करती हूँ ना, उसने उजलत से कहा। कोई मसला है? वो चलकर उसके करीब आता जा रहा था। नन नहीं, कोई मसला नहीं। उसके करीब आने पर वो अच्छे से कैनवस के सामने खड़ी हुई। हाशिम को कैनवस दिखाई नहीं दे रहा था, पर नाजली का अंदाज उसे शक में मुब्तला कर गया कि वो उससे कुछ छुपा रही है। मुझसे कुछ छुपा रही हो। उसके सामने खड़ा हुआ। नहीं तो। नाजली ने पेशानी पर चमकता पसीना हाथ की पुश से साफ किया। फिर इतनी नर्वस क्यों हो? वो मजीद करीब हुआ। नाजली ने हाथ उसके सीने पर रखकर उसे रोका। मैं कोई नर्वस नहीं हूँ, आप बस पीछे खड़े होकर खड़े हो। उसने किसी हद तक लहजे को मजबूत किया। अच्छा जी। वो सर हिलाकर कुछ कदम पीछे हुआ। नाजली ने लंबी सांस भरी और फिर अगले लम्हे उसकी सांस अटकी जब हाशिम ने उसका बाजू थामकर अपनी तरफ खींचा। वो उसके सीने से टकराई। हाशिम ने उसके गिर्द बाजू फैलाए और उसने अपने साथ लगाए। उसने नजर उठाकर सामने देखा। कैनवस पर पेंट अपना चेहरा देखकर उसकी सियाह आंखें थम गई, जबकि उसके सीने से लगी नाजली का भी यही हाल था। वो भी बुत बन गई थी। वो पकड़ी जा चुकी थी। हाशिम ने पेंटिंग देख ली थी। अब वो कैसे बताएगी कि उसने क्यों बनाई पेंटिंग, किस एहसास ने उसे ऐसा करवाया। वो तो अब इनकार भी नहीं कर सकती थी। हाशिम कितने पल पेंटिंग को देखता रहा, फिर मदम सी मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखरती चली गई। आंखों में रोशनी ही रोशनी भर गई थी और उसने नाजली के सर के पीछे हाथ रखकर उसका सर पीछे किया और उसकी लरजती पलकें झुकी थी और गाल गुलाबी हो रहे थे। सियाह आंखें उसके हसीन चेहरे को देखती रहीं। लबों से मुस्कुराहट जुदा न हुई। नाजली भी सांस रोके खड़ी थी। तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी आपने और मुझे इस बात का से अनजान रखा। ऐसा क्यों? उसने नाजली के कान में सरगोशी की। छोड़े मुझे। नाजली ने बिना उसे देखे खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर वो कामयाब न हुई। पहले जवाब दो। उसके बाल कान के पीछे करके बोला। नहीं देती, उसने पलके उठाकर जिद्दी लहजे में कहा। पर मैं तो जवाब लेकर ही मानूंगा। उसने मुस्कुराकर आहिस्ता से नाजली की पेशानी से पेशानी टकराई। नाजरी ने जितना हो सका था उसने अपना चेहरा पीछे किया। मुझे परेशान नहीं करें, वो चबाकर बोली। वो गुस्सा करके किसी तरह इस सिचुएशन से निकलना चाहती थी। हाशिम उसके इतना करीब होना और इस तरह जवाब देने पर मजबूर करना उसे झंझलाहट में डाल रहा था। उससे कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। फिर क्या कहती भला? परेशान तो अब हम आपको ही करेंगे मिसिस खान। उसके लहजे में शोखी उतरी। जाने दे मुझे। नाजली उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धकेलना चाहा। नहीं, मुस्कुराकर चिढ़ाने वाला जवाब आया। हाशिम। नाजरी ने उसे घूरा। जी जाने हाशिम। वो हंसकर उसकी परेशान नीली आंखों में देखने लगा। छोड़े मुझे, उसने तपते अंदाज में कहा। पहले जवाब तो मजे से कहा गया। मैंने गलती से बना दी, ये पेंटिंग मुझे माफ कर दें, उसने झिंझला कर कहते हाशिम की आंखों में देखा। गलती से तो इतनी शानदार पेंटिंग नहीं बना करती मिसिस। मुसव्वर के दिलो दिमाग पर जो चीज़ हावी होती है वो उसे कैनवस पर उतार देता है। यहाँ भी यही मामला ऐसा ही है, हाँ ना?
اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دلکشی سے بولتا وہ اسے تصدیق چاہ رہا تھا۔ نازلی کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر نظریں پھیر کر دوسری طرف دیکھ کر بولی، نہیں، صاف جھوٹ بولا گیا۔ پکا نہیں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں پکا۔ ہنوز دوسری طرف دیکھتی چڑھ کر بولی، تم جھوٹ بالکل بھی نہیں بول سکتی۔ ہاشم نے ہنس کر ایک ہی جملے میں اسے بتایا تھا اور وہ سب جانتا ہے۔ اس کی بات پر نازلی نے جھٹ سے اسے دیکھا کہ وہ شخص اس قدر اسے جاننے لگا تھا۔ وہ اسے یکٹک دیکھ رہی تھی جب اس کے قریب ہوا اور اگلے ہی پل گلابی گال پر لب رکھے۔ نازلی کو جیسے کرنٹ لگا، وہ پوری جان سے کانپا رہ گئی اور اگلے ہی پل غصے سے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ ہاشم نے گرفت ڈھیلی کر کے اسے دور ہونے دیا۔ شرم کریں آپ، وہ چبا کر کہتی اپنا گال مسلنے لگی۔ ہاشم اس کے انداز پر پرزور سے ہنسا۔ شاید تم بھول رہی ہو کہ میں تمہارا ہسبینڈ ہوں اور تم میری بیوی ہو۔ مسکراتے ہوئے ابرو اٹھا کر نیلی آنکھیں اسے گھورنے لگیں، اور پھر اس شخص سے یہ الگ بات تھی کہ وہ اسے یوں گلے لگانا اور بوسے دینا، یہ سب نازلی کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ مطلب شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایسے تھوڑی کرتا ہے بندہ۔ اس کے گال لال ٹماٹر ہو رہے تھے۔ مجھ سے بات مت کیجیے گا، وہ گھور کر بولی۔ میں تو بات کروں گا، اور شرارت سے کہہ کر پھر اس کی طرف بڑھا۔ خبردار، وہ جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ ہاشم ہنسنے لگا۔ اچھا، بھاگنے سے پہلے ایک بات سن لو، وہ جلدی سے بولا۔ نازلی دروازے کے پاس پہنچ کر رکی، پھر گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ اس کے لیے تھینک یو نہیں کہوں گا، وہ پینٹنگ کی طرف اشارہ کر کے رکا، پھر نازلی کو دیکھا۔ آئی لو یو، مسکراہٹ کے ساتھ دلکش انداز میں کہا گیا۔ نازلی کتنے پل بنا پلکیں جھکائے اسے دیکھتی رہی، پاگل ہوتے دل کے ساتھ وہاں سے باہر نکلی اور پھر بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جبکہ ہاشم بالوں میں ہاتھ پھیر کر مسکراتا کینوس پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ اسے ایک کے بعد ایک خوشی مل رہی تھی اور اسے یقین تھا کہ جو تھوڑی الجھی ڈوریں رہتی ہیں وہ بھی سلجھ جائیں گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شام کے قریب ہاشم کے بلانے پر اسپی اس سے ملنے کے لیے ہانویلا آیا تھا اور دونوں لان میں بیٹھے تھے۔ یار بھابی، مجھے دیکھ کر بھڑک نہ جائیں، اسپی نے پریشانی سے کہا۔ وہ نازلی کی رخصتی کے بعد ہانویلا نہیں آیا تھا، باہر ہی ہاشم سے ملاقات کر لیتا۔ اسے ڈر تھا کہ جانے نازلی اسے دیکھ کر کیسا ری ایکٹ کرتی۔ نکاح کے وقت اس نے اسپی سے مدد مانگی تھی، پر اسپی اس سے انکار کر گیا تھا۔ بھڑکے گی تو ضرور، اب تم اپنی خیر مناؤ۔ ہاشم نے شرارت سے اسے دیکھا۔ ہاشم خان، تم مجھے بھابی سے ڈانٹ کھلانے کے لیے بلایا ہے؟ اسپی تپا تھا۔ جی بالکل، ہاشم نے شوخ لہجہ اپنایا۔ پھر میں گیا بھائی، سب گڑبڑ تم نے کی اور بھابی کی نظروں میں مجھے ویلن بنا دیا۔ خوب کھیل گئے ہان، اور خجلت سے کہتے اٹھنے لگا۔ ہاشم نے ہنستے ہوئے اسے واپس کرسی پر بٹھایا۔ یار میری مسز بہت معصوم ہے، وہ صرف مجھ پر بھڑکتی ہے، باقی سب کے ساتھ تو بہت اچھے سے پیش آتی ہے۔ ہاشم نے اس کا کندھا تھپکا اور اسپی نے سکون بھری سانس لی۔ پھر ٹھیک ہے، ویسے بھابی بہت اچھا کرتی ہیں، تم جیسے مغرور بادشاہ کو ایسے ہی قابو کیا جا سکتا ہے۔ اس بادشاہ کو بڑے بڑے دشمن قابو نہ کر سکے، اگر ایک نازک سی ملکہ نے قابو کیا ہے تو اس میں اس کا بادشاہ کا دل قصوروار ہے، جو ملکہ سے جیتنا نہیں چاہتا اور اس سے یا ہار ہی جیت سا مزہ دیتی ہے، بس اسی لیے وہ مگن سا مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اس کی بات پر اسپی نے اتنے وقت پہلے بار مسکرایا تھا۔ جادو کا اثر ہو گیا ہے اسٹور مین پر، اس کا کوئی توڑ تو ہوگا نا؟ اسپی نے شرارت سے پوچھا۔ کوئی توڑ نہیں، نہ کوئی تعویذ دھاگا، نہ کسی بابا کی منتر جنتر والی پھونکیں، دل اب اس جادو سے کبھی نہیں نکلے گا، ہاشم نے ہنس کر شوخی میں سے جواب دیا۔ اور دوسری طرف اسپی نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ ہاشم خان کی محبت اثر کر گئی پتھر دل نازک لڑکی پر، اور مدم سا مسکرا کر بولا۔ تبھی نازلی چھوٹی پٹھانی کے ساتھ چائے لے کر وہاں آئی۔ السلام علیکم، اس نے پاس آتے سلام کیا۔ ہاشم کے اقرار کے بعد ابھی وہ کمرے سے نکلی تھی، مجبوری تھی کہ اسپی مہمان آیا اور اگر اسے نہ ملنے آتی تو یہ اچھی بات نہ تھی، اور وہ تو آ گئی تھی پر نظر اٹھا کر ہاشم کو نہیں دیکھ پائی۔ وعلیکم السلام، اسپی نے جواب دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ جھجک کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں اسپی بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اس کے نرم انداز پر اسپی کو حیرت ہوئی۔ میں بھی ٹھیک ہوں بھابی، اس نے جواب دے کر کپ تھاما جو نازلی نے اس کی طرف بڑھایا۔ وہ چائے دے کر جانے لگی جب ہاشم نے اسے روکا۔ کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گی؟ اس نے ابرو اٹھا کر نازلی کو دیکھا۔
نازلی کچھ پل خاموش رہی، پھر سر ہلا کر ہاشم سے کچھ فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسفی تم سے ڈر رہا تھا، اس کے بیٹھتے ہی ہاشم نے بتایا۔ چائے پیتا اسفی ایک دم کھانسنے لگا۔ اس کی بات پر نازلی نے حیرت سے پہلے ہاشم پر اور پھر اسفی کو دیکھا، جو کھانسی روک کر اب ہاشم کو گھور رہا تھا۔ میں کیا ڈراؤنی ہوں اسفی بھائی؟ نازلی نے افسوس سے پوچھا۔ اسفی اسے بہت ڈیسنٹ شخص لگتا تھا، بھلے ہی وہ اس سے مدد مانگنے پر اس کی مدد نہیں کر پایا تھا۔ اس وقت ہاشم کے سر پر جنون سوار تھا کہ اسفی اسے روکتا بھی تو اس نے کون سا اس کا رک جانا تھا۔ نہیں بھابی، وہ اسفی کپ ٹیبل پر رکھ کر پریشانی سے بولا، اس سب سے آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ نازلی نے سمجھ کر کہا۔ اسفی پہلے اس کی سمجھداری پر چونکا اور پھر مشکور نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاشم اسفی کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو میں نے کہا تھا نا۔ اس کے دیکھنے پر اسفی نے مسکرایا اور تبھی ہاشم کا موبائل بجا۔ وہ ایکسکیوز کرتا موبائل اٹھا کر وہاں سے دور گیا۔ اسفی نے سر جھکائے نازلی کو دیکھا۔ آپ اپنی بہن سے بات کی؟ اور اس کے بعد اس نے ایک دم پوچھا۔ نازلی نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی اور وہ سب کا ذمہ دار مجھے مانتی ہے۔ میں نے بتانے کی کوشش کی پر وہ میری بات نہیں سنتی۔ نازلی کے لہجے میں اداسی تھی۔ تابین دل کی بری نہیں تھی پر وہ بس فوری ریئیکٹ کر جاتی ہے۔ آپ کوشش کریں تو وہ آپ کی بات سمجھ جائے گی۔ اسفی کے لہجے میں تابین کے لیے اتنی نرمی، اتنی محبت کہ نازلی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ آپی سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے ایک دم پوچھا۔ اسفی گڑبڑا گیا۔ میں ایسا تو نہیں کہا، اس نے جھٹ سے جواب دیا۔ آپ کا لہجہ سب کہہ گیا ہے۔ نازلی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ بھابی، اسفی الجھ کر بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ مان جائیں اسفی بھائی، نازلی نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں مجھے ہے تابین سے محبت، آج یا کل سے نہیں، پچھلے 5 سالوں سے۔ وہ ہاشم کی محبت میں دیوانی دیکھ ہی نہ پائی کہ کوئی اسے کتنا چاہتا ہے۔ میں نے بھی اپنی محبت دل میں رکھی ہے اور کبھی اسے بتایا نہیں پایا، اور بتانے کا فائدہ بھی کیا، اسے ہاشم کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اسفی نے دکھ سے کہہ کر ہنسا اور اسے تو بس ہاشم، وہ کہتے ہی ایک دم رک کر نازلی کو دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری بھابی، ہاشم آپ کا شوہر ہے اور میں آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ شرمندگی سے بولا۔ آپ سوری نہ کریں اسفی بھائی، میں جانتی ہوں۔ نازلی نے نرمی سے جواب دیا۔ آپ ہاشم سے اس بات کا ذکر نہ کریے گا۔ اس نے سر جھکا کر کہا۔ میں کچھ نہیں کہتی، ان سے آپ کی محبت سچی ہے اسفی بھائی، ایک دن آپ کو منزل ضرور ملے گی، نازلی نے سچے دل سے کہا۔ اس کی کار پورچ میں رکی اور وہ گاڑی سے نکل کر اندر کی طرف بڑھا اور ہال میں داخل ہوا۔ اندر بالکل خاموشی تھی۔ وہ نازلی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر داخل ہوا اور نازلی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سر جھکائے کھڑی جیولری باکس سے ایئر رنگز نکال رہی تھی۔ بالوں کو کیچر میں قید کیا گیا تھا اور لائٹ پنک کپڑوں کا خوبصورت سا دوپٹہ بیڈ پر پھیلا تھا۔ نازلی نے لان گھیرے دار فراک پہنی تھی جس کی نیٹ کی لمبی آستینیں تھیں اور اس کے لباس میں وہ گڑیا سی لگ رہی تھی اور اس کی پشت ہاشم کی طرف تھی۔ وہ اسے دیکھتا ایک طرف دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوا جہاں وہ اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ سینے پر بازو باندھ کر خاموشی سے نازلی کی تیاری دیکھنے لگا۔ اب وہ ایئر رنگز پہن رہی تھی اور اس نے ہلکا ہلکا میک اپ کیا ہوا تھا۔ بالوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کھلے چھوڑے یا باندھے۔ اس نے ایئر رنگز پہن کر بالوں کو کیچر سے آزاد کیا۔ سیاہ آبشار اس کی کمر پر بہنے لگے۔ ہاشم نے خاموشی سے دیوار سے سر ٹیکے اسے دیکھتا رہا۔ نازلی نے بالوں میں برش پھیرا اور پھر اوپر کر کے انہیں پھر سے کیچر میں قید کیا۔ کچھ آوارہ لٹیں اس کے قید سے آزاد ہو کر اس کے گلابی گالوں کو چومنے لگیں۔ لیڈ کو کان کے پیچھے کرتی وہ وہی سٹول پر بیٹھ کر سینڈلز پہننے لگی۔ سینڈلز پہن کر لمبی سانس کھینچ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک تفصیلی نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ سینڈلز پہن کر لمبی سانس کھینچی اور پھر پلٹی اور بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی تبھی سرسراہٹ ہونے پر جڑ سے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو بیڈ کی دوسری جانب نیم اندھیرے میں اسے کوئی کھڑا نظر آیا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اگلے پل وہ بنا دیر کیے اس نے تیزی سے پلٹ کر ٹیبل سے گلدان اٹھایا اور پھر گلدان والا ہاتھ اوپر کیا۔ ارادہ اس کی طرف پھینکنے کا تھا تبھی ہاشم پلک جھپکتے ہی اس کے سامنے آیا اور اس کا بازو تھام کر اسے روکا۔ میں ہوں مسز، اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ شوہر کا سر پھاڑنے کا ارادہ ہے؟ پھر اس نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ آپ؟ اس نے حیرت سے دیکھ کر نازلی نے لمبی سانس کھینچی۔ جی، آپ کا معصوم شوہر، اس نے مسکرا کر جواب دیا اور پھر اس کے ہاتھ سے گلدان لے کر میز پر رکھنے لگا۔ ایسے ہی آتے ہیں کسی کے کمرے میں؟ نازلی نے کڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ کس کا کمرہ؟ ہاشم گلدان رکھ کر اس کے سامنے آیا۔ سوالیہ انداز میں پوچھا گیا۔ جی،
ناظرین نے جھٹ سے کہا آپ میری کون ہوتی ہیں؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ وہ ناظرین نے جھجک کر اس سے آنکھوں سے نظریں ہٹائی۔ میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ناظری کا چہرہ اوپر کیا۔ محترمہ آپ میری بیوی ہیں، یہ کمرہ فی الحال آپ کا ہے۔ پر اس نے فی الحال پر زور دیا اور ناظرین نے جھٹ سے اس کا ہاتھ پیچھے کر کے اسے دیکھا۔ فی الحال اس نے میں اس گھر سے چلے جانا ہے جو یہ کمرہ فی الحال میرا ہے اور آگے نہیں رہے گا؟ وہ تیکھے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ہاشم نے مدھم سے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا اور پھر اس کی سوالیہ آنکھوں میں دیکھ کر بولا یہ کمرہ فی الحال تمہارا ہے پر جلدی ہمارا ہو جائے گا نا؟ اس کی ناک کو نرمی میں دبا کر مسکرایا۔ اس کی بات پر نازلی کے گال گلابی ہوئے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور شادی میں جانے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ اس نے بات بدلی۔ ارادہ تو ہے پر تمہیں نظروں سے ہٹانے کا دل نہیں چاہ رہا۔ دل کہہ رہا ہے کہ تم میرے سامنے کھڑی رہو اور میں تمہیں یوں ہی دیکھتا رہوں۔ اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر گرد مگن سا اسے دیکھنے لگا۔ پھر آپ میری تصویر لے کر اپنے پاس رکھ لیں، شادی میں اسے دیکھتے رہیے گا۔ ناظری نے مذاق سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ گڈ آئیڈیا۔ ہاشم نے اسے اپنے قریب کیا اور نازلی ہڑبڑا گئی۔ میں نے مذاق میں کہا تھا۔ وہ جلدی سے بولی۔ ہائے اس کی قسمت کے مذاق کر کے اس شخص کو بتانا بھی پڑتا ہے کہ یہ مذاق تھا۔ وہ تو سیریس ہی ہو جاتا ہے۔ پر میں نے تو سیریس لیا ہے نا؟ وہ مزے سے بولا، پھر اس کے مزید قریب جھکا۔ تمہاری باتیں میرے لیے مذاق نہیں ہوتے، تمہارے معاملے میں ہاشم خان بہت سیریس ہے۔ اس کے کان میں گمبھیر آواز میں سرگوشی کی۔ نازلی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہاشم نے سر پیچھے کر کے اس کی نیلی جھیل آنکھوں میں دیکھا اور پھر مسکرا کر ہاتھ اس کے سر کے پیچھے کیا اور پھر بال کھولنے لگا۔ ارے نازلی اسے روکنا چاہا پر اس نے نازلی کے سیاہ آبشار بال کھول ڈالے۔ اب زیادہ اچھے لگ رہے ہیں۔ مگن سا ہاتھ اس کے بالوں کو ٹھیک کرتا بولا۔ نازلی نے لمبی سانس کھینچی۔ اب سیلفی۔ اس نے آنکھ مار کر جیب سے موبائل نکالا اور نازلی نے نہ کرنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ کھڑی اس کی تصویر لینے لگی۔ تصویر لینے اور اس کے ساتھ لگائے مگن سا موبائل سامنے کیا مزید سیلفیز لے رہا تھا۔ نازلی پیشانی پر بال ڈالے نظریں اسے اٹھا کر گوڑی سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی ہاشم نے ہنس کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پک کلک کی۔ ہاشم نازلی نے اٹھا کر اسے دیکھا۔ اچھا۔ ہاشم نے ہنس کر موبائل واپس کوٹ کی جیب میں رکھا۔ جلدی نازلی کو دیکھ کر بولا اور اس نے جلدی میں اس بات میں سر ہلا دیا کہ یہ نہ ہو کہ اسے پھر سے کوئی اور بات یاد آ جائے۔ ہاشم مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکلا۔ وہ ہال میں آئے۔ نازلی نے اس کا اپنا ہاتھ چھڑایا اور چھوٹی پٹھانی کو آواز لگائی کہ اسے بتا دے کہ وہ لوگ جا رہے ہیں۔ چھوٹی پٹھانی وہاں بھاگ کر آئی۔